बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करना है अपना नावल तू बख्त साईं मेरा तख्त साईं, रिटन बाय अरीत शाह की किस्त नंबर 10। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। हाय मेरे अल्लाह, आज बड़ी औखी होकर मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। एक तो घर पे गेस्ट बहुत ज़्यादा है, कुछ ने आना है, ये पता नहीं आ भी क्यों होंगे। मैं तो बाहर जाके देखा भी नहीं है, मैं कितनी देर से यहाँ पे आई हूँ। अभी आपके लिए वो दूसरी रिकॉर्ड की है एपिसोड बाजिल शराजी और मासूमा वाली, और अभी ये कर रही हूँ। तो अभी ऐसा है कि एपिसोड रीड कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। उससे पहले कि मुझे आवाज़ पड़ जाए और मैं बड़ी बड़ी कोई आवाज़ार किस्म की बैठी हुई हूँ। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा बैठी हुई हूँ लेटी हुई हूँ मैं कैसे किस कंडीशन में हूँ। चलें जी, पढ़ते हैं। तो बख्त साईं मेरा तख्त साईं, किस्त नंबर 10, रिटन बाय अरीत शाह। कितने गया मेरा माइक? हाँ जी जी, ऐसे नहीं पढ़ होनी। 1 मिनट रुको ज़रा यार, मैं अपनी पोजीशन एडजस्टमेंट कर लूँ फिर पढ़ते हैं। अच्छा, और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक और बात आपको बोल दूं कि इस नावल के जो कॉपीराइट्स हैं वो नावल ऑर्चिड के पास महफूज हैं, रिज़र्व्ड है। ये नावल और कहीं पे भी नहीं आएगा, ना कहीं रिटन में आएगा एफपी पे, और ना ही कहीं यूट्यूब पे किसी भी जगह पे नहीं आएगा। और आप लोग भी कोई भी इसको कॉपी करने से गुरेज करें बिकॉज़ फिर एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है? चलें जी, एपिसोड पढ़ते हैं 10वीं अपनी। माफ़ करना बेटा, तुम्हारी ये सास थोड़ी सी ऐसी है, इसको पता ही नहीं है कौन सी बात कहाँ पर करनी है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज़ को लेकर कोई मसला नहीं होगा। वो इसके साथ बैठी इससे कहने लगी थी, जबकि वो मुसलसल ये सोच रही थी कि इसकी इतनी पढ़ाई का भला क्या फ़ायदा हुआ, इसे गवार के पल्ले बांध दिया गया, जिसकी नज़रों में इसकी पढ़ाई की कोई अहमियत ही नहीं थी। बीबी एडी एडे तू ना हले कर, इतनी फास्ट फॉरवर्ड होके ना सोच, अभी तो बंदे को परख तो लाए। अरे नसीमा, ये अचानक शादी की क्या सूझी बख्त साईं को? यूँ अचानक निकाह कर लिया और फिर यूँ अचानक वलीमा, खैरियत तो थी ना? और बख्त साईं क्लर्क साईं की बेटी से शादी करेंगे, इस बात की तो खबर ही ना उठी। अभी वो इनसे बात कर ही रही थी कि एक और औरत इनके पास आकर कहने लगी, बस बख्त साईं की मर्ज़ी थी तो हमने भी देर नहीं की। हम तो वैसे भी बस इनके एक इशारे के मुंतज़िर थे कि वो किसी का नाम तो ले और हम इसी वक्त इसे दुल्हन बनाकर हवेली ले आए। एक और जिम्मेदारी पूरी भी, इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। हाँ हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन मेरे सुनने में तो कुछ और ही आया था। गांव की औरतें तो अजीब अजीब बातें कर रही थी। कह रही थी कि आधी रात को लड़की को घर से उठवा लिया, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, किसी और के बारे में बात हो रही होगी, तुमने हमारे साथ जोड़ दी। अम्मा साईं जो पूरे किस्से से बेखबर थी अनजानपन से बोली, हाँ बिल्कुल हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन न जाने क्यों मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है, कहीं की बातें कहीं जोड़ देती हूँ। मेरे मियाँ कह रहे थे सुबह कि कोई वाक़या हुआ है हवेली में, और फिर ख़बर आई कि बख्त साईं का निकाह हो गया और वलीमा है। बख्त साईं ने तो अचानक ही शादी कर ली। हम तो सोच रहे थे कि निमरा बीबी जी की तरह बहुत बड़ी शादी होगी, पूरा गांव सालों याद रखेगा, लेकिन बख्त साईं की शादी तो बिल्कुल सादगी से हुई। हाँ, लेकिन वलीमा बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, 7 गाँव के लोगों को बुलाया गया। माशाल्लाह, अल्लाह पाक शाह साईं को और नवाजे और वो यूं ही अपने गांव वालों का ख्याल रखते रहे। वो औरत दुआएं देती वहाँ से हट चुकी थी, जबकि महज़िल को अब यहाँ पर रहना बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। चलिए बीबी साईं, नीचे चलें, बाहर बख्त साईं आपको बुला रहे। कैमरा मैन आया है, तस्वीरें बनानी है, एक मुलाजमा इसके पास आते हुए इससे कहने लगी थी, जबकि बस सिर्फ हाँ में सर हिलाती उठ खड़ी हुई थी, जबकि भारी भरकम ड्रेस ने इसे ठीक से खड़ा ही नहीं होने दिया। इससे पहले कि वो गिरती या लड़खड़ा जाती, नादिया ने आगे बढ़ते हुए इसे थाम लिया था। आराम से भाभी साईं, मैं आपको सहारा देती हूँ। वह मुस्कुराते हुए इसे सहारा देती स्टेज से नीचे उतरवा रही थी।
سب کے دور بیٹھی چاچی سائی نے حسد بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اس لڑکی کی جگہ ان کی بیٹی بھی ہو سکتی تھی، لیکن ان کی بیٹی نے کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ جڑی کوشش جن نے کی سی انہوں کہڑا مل گیا بخت سائی، تو جے بھی کر لینی تھی انہوں کہڑا لب جانا سی۔ ان کی نظروں میں تو ان کی نادیہ نادان تھی، جو اپنا حق لینے میں کامیاب ہی نہیں ہو سکی تھی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ جو حق نمرہ لینے میں کامیاب نہ ہو سکی وہ نادیہ کو بھی نہیں مل سکتا تھا۔ دیکھیں میرے لیے گل کی تھی، اور پھر نادیہ نے بھی کبھی بھی بخت سائی کو لے کر اس طرح سے نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی وہ ایسا سوچنا چاہتی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا، اگر آپ میری مدد نہیں کرتی تو میرے لیے اور مشکل ہو جاتی۔ وہ اس کے سہارے سے نیچے اترتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر کی طرف جا رہی تھی۔ شکریہ کی کیا ضرورت ہے بھابھی سائیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ آپ کو کوئی بھی کام ہو یا کوئی بھی بات کرنی ہو مجھے یاد کیجیے گا۔ وہ اسے باہر لے آئی تھی جہاں دروازے پر ہی بخت سائیں کھڑا تھا۔ اس کا گھونگھٹ کافی نیچے تک تھا، چہرہ تو دور کی بات اس کے ہاتھ تک اس کے دوپٹے میں گئی چھپے ہوئے تھے۔ ابھی صحیح ہے، بہت شکریہ نادیہ گڑیا، اب تم اندر چلی جاؤ، باہر مرد حضرات ہیں، میں تھوڑی دیر کے بعد تمہاری بھابھی سائیں کو یہیں دروازے پر چھوڑ جاؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھ نادیہ کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بڑی نرمی سے اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام چکا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں لے جائیے لالا سائیں، میرا دھیان ادھر ہی ہوگا، آپ انہیں چھوڑ جائیے گا، وہ مسکرا کر کہتی وہیں سے پلٹ گئی تھی، جبکہ بخت سائیں اس کے ہاتھ میں پسینہ محسوس کرتا مسکرا دیا تھا۔ یقیناً وہ نروس ہو رہی تھی۔ پریشان مت ہو جند جان سائیں، میرے ساتھ محفوظ ہو تم۔ وہ آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے سہارا دیتے ہوئے مردوں کی طرف لے جانے کی بجائے دوسری طرف لے آیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ قدم قدم چلتی ایک بڑے سے کمرے میں آ گئی جہاں کی ڈیکوریشن کافی خوبصورتی سے کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ قدم قدم چلتی ایک بڑے سے کمرے میں آ گئی تھی جہاں کی ڈیکوریشن کافی خوبصورتی سے کی گئی تھی، جیسے تصویریں بنانے کے لیے اس جگہ کو الگ سے تیار کیا گیا ہو۔ پھولوں اور شیشے کی کمیونیکیشن بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ مرر فلور پر خوبصورتی سے پھولوں اور لائٹنگ کا ٹچ دیا گیا تھا جو اس جگہ کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ سب سے پہلے اس مرر کے سامنے آپ کی تصویریں بنائیں گے، اسے اپنے بےحد قریب سے نسوانی آواز سنائی دی۔ یہاں لڑکیاں تھیں کیا؟ یہاں تصویریں بنانے کے لیے لڑکیاں آئی تھیں؟ اسے حیرانگی ہوئی تھی سوچ کر، جبکہ بخت سائیں آہستہ سے اس کے سر سے گھونگھٹ ہٹاتا پیچھے کرنے لگا۔ جب ساتھ کھڑی لڑکی نے اس کے دوپٹے کو تھام کر سر سے پنز اتارتے ہوئے دوبارہ سے اس کے دوپٹے کو سیٹ کیا تھا، جبکہ بخت سائیں کی نگاہیں تو جیسے اس کے چہرے میں اٹک سی گئی تھی، وہ بس جان لٹاتی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسے اپنے دل کی رفتار سست ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ آج چاند اس کے آنگن میں نہیں دل میں اترا تھا، اور اس کے دل چاند آسمان کے اس چاند سے کہیں زیادہ حسین تھا اس کی نگاہوں میں۔ اس کی نگاہیں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جبکہ وہ بخت سائیں کو اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھتے پا کر نروس ہو رہی تھی۔ جب پیچھے سے اچانک اسے اس لڑکی کی آواز سنائی دی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ میم آپ کمفرٹیبل ہو جائیں، آپ کی تصویریں ہم لیڈیز بنائیں گی، یہاں کوئی بھی مرد نہیں آئے گا، آپ آرام سکون سے ہمارے ساتھ یہ تصویریں بنا سکتی ہیں۔ پہلے آپ کا سولو سیکشن ہوگا، اس کے بعد بخت سائیں کے ساتھ آپ کی تصویریں بنائیں گے۔ وہ اسے سہارا دیتے سامنے بڑے سے شیشے کے پاس لے کر گئی تھی۔ اس شیشے کا سائز بہت بڑا تھا، جبکہ اس کے آگے پیچھے بالکل کسی فریم کی طرح پھولوں کے بکے لگائے گئے تھے۔ میم میری اسسٹنٹ آپ کو بتائے گی کہ آپ کو کس طرح سے کھڑے ہونا ہے، اگر آپ کو کچھ ٹھیک نہ لگے تو آپ ایزی ہو کر ہمیں بتا سکتی ہیں، وہ اسے آئینے کے پاس لے جاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ بخت سائیں وہیں رکھی کرسی پر پرسکون سا بیٹھ گیا۔ آہو چل ہن سکون نہ بہ کے بڈھی تاڑ اپنی، جبکہ اس کے پاس کھڑی ایک لڑکی بار بار کبھی اس کے ہاتھوں کی مہندی کو سامنے کرتے تو کبھی اس کے ہاتھوں کو چہرے کے قریب رکھتی۔ وہ جیسے جیسے کہہ رہی تھی وہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس طرح کے فوٹو شوٹ کی امید اسے ہرگز نہیں تھی، اس لیے وہ نروس بھی ہو رہی تھی۔ اور پھر بخت سائیں کی نگاہوں نے باقی کی کسر پوری کر دی تھی۔ وہ جان لٹاتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے بھی اس پر سے ہٹی نہیں تھی۔ جب اس لڑکی نے کہہ دیا کہ اب بخت سائیں کے ساتھ اس کی تصویروں کا سیکشن ہوگا، وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا تھا۔
بخش سائیں آپ میم کی کمر پر ہاتھ رکھیں اور انہیں ہلکا سا موو کرتے ہوئے اپنی باہوں میں لے لیں. دیکھیے گا ہماری دلہن کو گرا مت دیجیے گا. سامنے کھڑی لڑکی بولی تو بخش سائیں نے مسکراتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا. آپ فکر نہ کریں، بخش سائیں جان سے جائے گا لیکن اپنی جان کو کچھ نہیں ہونے دے گا. آپ بے فکر ہو کر تصویریں بنائیں. اس نے انہی کے انداز میں جواب دیتے ہوئے ان کے کہنے پر عمل کیا تھا. وہ تو کافی خوشی سے ان کی باتوں سے اسے لطف اندوز ہوتا تصویریں بنا رہا تھا. وہ جس طرح سے کہتی تھی اس طرح سے وہ تصویریں بناتا. کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھنے کو کہتی تو کبھی چہرہ پاس کرنے کو کہتی. یہ سب کچھ بخش سائیں کے لیے بالکل کسی حسین خواب کی طرح تھا، لیکن یہ سب کچھ محضل کے لیے کافی مشکل تھا. اس کے ہاتھ پیروں میں پسینہ ابھرنے لگا تھا. بخش سائیں کی بے تحاشا قربت پر اس کے دل میں عجیب سے احساسات پیدا ہونے لگے تھے، جبکہ وہ اس کی ہر طرح کی سوچ سے دور اس فوٹو شوٹ کو انجوائے کر رہا تھا. بخت سائیں دی تے من دی مراد پوری ہو گئی. انہیں کہا کچھ نروس ہونا یہ سوچنا. ہو گیا سر، واٹ اے بیوٹیفل کپل. ویسے تو میں نے آج تک بہت سارے کپلز کی تصویریں بنائی ہیں، لیکن آپ لوگوں کا کپل اتنا شاندار ہے کہ کیا ہی بتاؤں. ایسا لگتا ہے جیسے آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا ہو. اور یہ مت سوچے گا کہ آپ مجھے زیادہ پیسے دے رہے ہیں اس لیے میں آپ کی جھوٹی تعریف کر رہی ہوں. بالکل نہیں سر، میں دل سے آپ لوگوں کی تعریف کر رہی ہوں. آپ کا کپل بہت خوبصورت ہے اور میری دعا ہے کہ آپ اپنے فرسٹ بچے پر بھی مجھے فوٹو سیکشن کے لیے بلائیں. اے اللہ، ایتھے ہالے ولیمہ نہیں ٹپیا تینوں فرسٹ بچے دی پی گئی. میں آپ لوگوں کی دوبارہ تصویریں بنا کر بہت خوشی محسوس کروں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو بخش سائیں کے لبوں پر بھی گہری مسکراہٹ تھی. ان تینوں ایکسٹرا پیسے مل جانے ایڈیاں چنگیاں گلا کرن دے. پہلے نہیں بلکہ ہم تو آپ کو اپنے 10ویں بچے کی پیدائش پر بھی انوائٹ کریں گے، بس آپ آنے والی بنے. اس نے کہا تو جہاں اس کے 10 بچوں کا سن کر محضل نے گھبرا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا، وہیں سامنے کھڑی وہ چلبلی سی لڑکی کھلکھلا کر ہنسی تھی. محضل تیرا گھبرانا بند ہے، سیدھے ہی تاس پوری کرکٹ ٹیم کھلارنی. بخت سائیں نے آپ کا حکم سر آنکھوں پر. جب چاہیں گا آپ جب چاہیے گا ہمیں انوائٹ کر لیجیے گا، ہم آ جائیں گے. اللہ پاک آپ لوگوں کی جوڑی کو سلامت رکھے اور ہمیشہ خوش رہیں. ہماری تو یہی دعا ہے. ویسے ہم بہت لکی ہیں، اب تک ہم نے تقریباً 11 شادیوں میں فوٹو سیکشن کی ہے اور وہ ساری لو میرج تھی. اور آپ دونوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی شادی بھی لو میرج ہے، اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. ہماری لو میرج تو نہیں ہے لیکن ارینج بھی نہیں ہے، مطلب ہاف آف. میری طرف سے لو میرج اور ان کی طرف سے ارینج میرج. کیوں جن جان سائیں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ ان سب چیزوں میں وہ کافی انکمفرٹیبل ہو رہی تھی. کیا مطلب؟ آپ اتنی شاندار پرسنالٹی کے مالک ہیں اور آپ کی مسز کو آپ سے پیار نہیں تھا؟ میں گمان ہی نہیں کر سکتی. وہ یقین سے بول رہی تھی جبکہ وہ کندھے اچکا گیا تھا. ابھی نہیں تو نہ صحیح، آنے والے کل میں تو پیار ہو ہی جائے گا. فی الحال ہمیں جو مل گیا ہم اسی پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. اس نے سر کو جھکاتے ہوئے کہا تو محضل نے چور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا. آؤ میں تمہیں واپس ہال کے پاس دروازے تک چھوڑ آتا ہوں، وہاں سے نادی تمہیں لے جائے گی. وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا جب اچانک ہی اس کا ملازم بھاگتے ہوئے اندر آیا. وہ لڑکیاں اب دوبارہ سے محضل کا گھونگھٹ سیٹ کر رہی تھی. سائیں جی وہ کلرک سائیں آئے ہیں، آپ نے کہا تھا نا کہ وہ آئے تو آپ کو فوراً خبر کروں. اس کے ملازم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو کلرک کا مطلب وہ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی. مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا محضل کے لبوں سے پہلا جملہ ادا ہوا تھا. جند جان سائیں وہ بھی مہمانوں میں ہے، میں تھوڑی دیر میں انہیں تم سے ملوانے کے لیے اندر لے کر آؤں گا. ویسے بھی گاؤں کے سب لوگ اب کھانا کھا کر چلے جائیں گے، صرف خاندان برادری کے لوگ ہوں گے جو کہ اندر آئیں گے. تب تمہارے بابا سے ملاقات کروا دیں گے، تم فکر مت کرو. بس تم تھوڑا سا صبر کرو. وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے دوبارہ سے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھتا، آہستہ سے رکھتا، اسے سہارا دیتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا. جبکہ مردوں والی سائڈ سے گزرتے ہوئے اس نے اپنے بابا کے لیے نگاہیں اٹھائی تھی، لیکن اتنا بڑا گھونگھٹ ہونے کی وجہ سے وہ کسی کو بھی دیکھ نہیں پائی تھی. فکر مت کرو جن جان سائیں، بس تھوڑا سا انتظار، تمہارے بابا سائیں تم سے ملنے کے لیے تھوڑی دیر میں اندر آ جائیں گے. وہ یقین دلاتے ہوئے وہاں کھڑی نادیہ کو اشارہ کر چکا تھا، جبکہ اس کے ایک اشارے پر وہ بھاگتے ہوئے آئی تھی. اور اس کا اس طرح سے بھاگنا ایک دفعہ پھر سے چچی سائیں کو آگ لگا گیا تھا. میں اپنی بیٹی کو تم لوگوں کی ملازمہ نہیں بننے دوں گی، میری بیٹی کا نصیب خراب نہیں ہونے دوں گی. اس لڑکی کو میں اس گھر پر اور تمہارے دل پر حکومت نہیں کرنے دوں گی. چل ایک اور دشمن پیدا ہو گیا. محضل تھا
چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، لیکن میں اس لڑکی کو اتنی آسانی سے تمہیں جیتنے نہیں دوں گی۔ چچی سائیں اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، جبکہ ان کے پاس بیٹھی ان کی بہن اظہار افسوس کر رہی تھی۔ نادیہ نمرہ سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید نادیہ کے ساتھ بخش سائیں کا کچھ نہ کچھ ہو جائے، لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو گیا تھا۔ بخش سائیں اپنے لیے کسی اور کو تلاش کر کے لے آیا تھا اور ان کی بیٹیاں کچھ بھی نہیں کر سکی تھی۔ خاندان کی کسی لڑکی کی طرف اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، اور پھر کہیں نہ کہیں ان کے بڑے بول بھی آگے آ جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے اپنی نمرہ کی طرف سے پریشان نہیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گھر میں ہی جوان بیٹا موجود ہے۔ لیکن یہ الفاظ اب ان کے آگے آ رہے تھے۔ ہر کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ بخش سائیں نے ان کی بیٹیوں کے بارے میں سوچنے کی بجائے باہر سے شادی کیوں کی۔ سوال تو کئی آ رہے تھے، لیکن فی الحال وہ خاموش تھی، کیونکہ آنے والے وقت میں وہ خاموش رہنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو وہ اس گھر میں زیادہ دن تک ٹکنے نہیں دیں گے۔ جلد سے جلد وہ یہاں اپنی بیٹی کو دیکھنے کا ارادہ رکھتی تھی، جس کے لیے وہ بہت کچھ سوچنا بھی چاہتی تھی۔ آنے والے وقت میں وہ محضل کے لیے بہت سارے امتحان لانے والی تھی۔ چل بھئی، دشمن پہلی تو پیدا ہو گئی، محضل دی پہلی کتے تیسری دشمن پیدا ہو گئی۔ ایک وہ دادا سائیں تے دادے دا پتر سائیں تے ہن اے والی نوں سائیں 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 سائیں، جن کا مقابلہ یہ چھوٹی سی شہری لڑکی نہیں کر سکتی تھی۔ فی الحال تو بخش سائیں پر اس لڑکی کا بھوت سوار تھا، اس لڑکی کے عشق میں پاگل تھا وہ۔ آہستہ آہستہ جب عشق کا بھوت اترے گا، وہ بخش سائیں کے سر سے اس لڑکی کو بھی اتار کر پھینک دے گی۔ ان کا ارادہ بخش سائیں کے سامنے یہ ظاہر کرنے کا تھا کہ شہر کی لڑکی کبھی گاؤں میں آ کر نہیں رہ سکتی۔ اچھا جی، تیرے مشورے تے بیٹھا ہوا بخش سائیں کہ تو کدو آ کے انہوں تے ظاہر کریں اور مشورہ دیں تے وہ اپنی جڑی منتا مرادہ نہ بیوی لے کے، لوگ منتا مرادہ نہ اولاد لیندے، وہ منتا مرادہ نہ جڑی بیوی لے کے وہ انہوں چھڈ دے۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس شہر کی لڑکی کے ایسے ایسے کرتوت سامنے لانے والی تھی جو بخش سائیں کو خود ہی کوئی بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دینے والے تھے۔ لیٹس سی۔ وہ اندر تک آیا تھا اسے چھوڑنے کے لیے، جبکہ نادیہ اسے تھامے واپس سٹیج کے اوپر چڑھا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں نادیہ، کیا میں اپنے کمرے میں جا سکتی ہوں؟ اس نے نادیہ سے پوچھا تھا۔ بس تھوڑی دیر اور جان سائیں، تمہارے بابا کو پیغام بھجوا دیا، وہ اندر ہی آ رہے ہیں، ان سے مل لینا، پھر آرام کی خاطر اندر چلی جانا۔ اسے پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی، بس اپنے بابا سے ملنے کی بے چینی نے ایک نظر اسے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ بے چینی سے بابا کے آنے کا انتظار کری تھی۔ اس کی نگاہیں دروازے پر ہی جم گئی تھی۔ جب سے بخش سائیں باہر کیا تھا، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہیں دروازے سے ہٹائی نہیں تھی۔ کیا حالت ہوگی اس کے باپ کی، کیسے ہوں گے وہ؟ جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد اس کا ٹھیک ہونا بھی مشکل تھا، لیکن وہ بس دعا کر سکتی تھی اپنے باپ کے لیے۔ کیا ہوا بیٹا سائیں، تم بار بار دروازے کی طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ اماں سائیں اس کا دوپٹہ اوپر کو کھسکاتی ہوئی اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ ان کے نرم اور محبت بھرے انداز پر اس نے بس نفی میں سر ہلایا۔ یہاں جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے اسے ایک نادیہ اور ایک وقت کی اماں سائیں ہی اچھی لگ رہی تھی۔ باقی عدیقہ کو وہ جتنا سمجھ سکی تھی، اس کے انداز میں سوائے لالچ کے اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ بخت کی سوتیلی ماں تھی اور خاندان یا گھر میں اسے کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ کم سے کم اسے تو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ باقی چاچی سائیں کی باتوں سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ خوش آمد کر رہی ہوں، جبکہ اندر ہی اندر جیسے وہ اس سے نفرت کرتی تھی، اور نفرت کی بڑی وجہ بھی تو تھی۔ ایک وجہ تھی نمرہ نام کی لڑکی، جس کی شادی ابھی پچھلے مہینے ہوئی تھی، اور دوسری نادیہ۔ وہ ان دونوں کی شادی بخش سائیں سے کرنا چاہتی تھی، جو کہ ممکن نہ ہو سکا تھا۔ شاید یہی وجہ کافی تھی اس سے نفرت کرنے کے لیے، لیکن وہ چہرے پر کھل کر اظہار نہیں کر رہی تھی، بلکہ ان کا انداز ہی عجیب تھا۔ جھوٹی محبتیں جتا رہی تھی، جھوٹا پن دکھا رہی تھی، اور ایسے لوگوں سے محضل کو اتنی نفرت تھی کہ حد نہیں۔ لیکن وہ وقت سے پہلے کہ جلد بازی میں کسی طرح کی کوئی رائے قائم ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ تو ان لوگوں کے بارے میں اور نہ ہی بخش سائیں کے بارے میں۔ اچھی بات ہے، تمہارے بابا تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، میں جانتی ہوں تم انہیں لے کر پریشان ہونا، یہی تو بیٹیوں کا پیار ہوتا ہے، زندگی میں کچھ بھی ہو جائے لیکن باپ سب سے پہلے رہتا ہے۔ فکر مت کرو، وہ تھوڑی دیر میں آئیں گے تم سے ملنے کے لیے، انہوں نے بے حد محبت سے کہا تھا، جبکہ وہ ہلکا سا مسکرا کر صرف ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ اب وہ انہیں کیا ہی کہتی کہ وہ اپنے باپ کے لیے پریشان ہے، اس لیے نہیں کیونکہ وہ اپنے باپ کو چھوڑا ہی ہے، بلکہ اس لیے کہ بخش سائیں نے سے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہائے اللہ، ابھی میں صوفے سے تلپ کے نیچے گرنے لگی تھی۔
حقیقت کیا تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن جو اس کے سامنے ہوا تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر یقین کر رہی تھی۔ آئیے استاد صحیح، کیسے آپ؟ آنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ سفر ٹھیک سے گزرا؟ ہمارے ڈرائیور سے کوئی شکایت تو نہیں؟ وہ تقریباً 15 منٹ میں ان کے پاس پہنچا تھا، جبکہ وہ جو ایک طرف خاموشی سے بیٹھے تھے اس کے اچانک آنے پر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے بڑے احترام سے ان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا تھا۔ بس تھوڑی دیر میں یہ سب گاؤں والے چلے جائیں گے تو آپ کو اندر لے چلوں گا، آپ مل لیجیے گا اپنی بیٹی سے۔ فی الحال آئیے آپ کو اپنے خاندان والوں سے ملواتا ہوں۔ ہیڈی عزت کدی اپنے پیو نہیں دیتی۔ دادا صحیح سے ملاقات نہیں ہوئی ہوگی نا آپ کی؟ اب تک وہ انہیں اپنے ساتھ آنے کو اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ ان سب کے بیچ میں خود کو کافی کمتر محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کی شادی کسی اتنے بڑے خاندان میں ہوگی، یا پھر ان کی بیٹی کا مقدر یہ گھر ہوگا۔ ان لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے بھی انہیں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ آئیے دادا صاحب ان سے ملیے، اس نے دادا صاحب کو کہتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑے محمد علی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جب وہ آئے تھے وہ انہیں بڑی بری طرح سے نظر انداز کر کے اپنے جاننے والوں میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن اب ان کا پوتا ہی انہیں سامنے کھڑا کر چکا تھا تو وہ کیا ہی کر سکتے تھے؟ جب یہیں پا سکتے سی اور کی کر سکتے ہیں۔ آئیے سائیں، کیسے ہیں آپ؟ بہت خوشی ہوئی آپ یہاں تک تشریف لائے۔ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولے تو بخت نے کافی ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باہیں پھیلانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں آ کر خوشی ہوئی ہوگی۔ وہ اپنی باہیں پھیلاتے ان کے گرد پھیلا چکے تھے، جبکہ محمد علی نے ان کی عزت افزائی پر خاموشی سے انہیں گلے لگا لیا تھا۔ یہ میرے بابا سائیں، ان سے ابھی تک آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہوگی۔ اب کی دفعہ اس نے ازمیر شاہ کی طرف اشارہ کیا، جو کہ مسکراتے ہوئے ان سے گلے لگتے اپنے بیٹے کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پورا ٹبر ہی کے بیٹے کو خوش کرنے پیچھے لگا ہے، بیٹا پھر نہیں خوش ہوتا۔ اور یہ میرے چچا سائی ہیں شاہ میر شاہ، ان سے بھی ابھی تک آپ کی ملاقات نہیں ہوئی۔ بہت لمبا چوڑا خاندان نہیں ہے ہمارا۔ باقی نور محمد چچا سائی سے بھی آپ کی ملاقات بعد میں کروا دوں گا، فی الحال وہ محفل میں شریک نہیں ہے، انہیں کسی ضروری کام سے شہر جانا پڑ گیا تھا۔ آئیے آپ کو اندر لے چلتا ہوں، اپنی بیٹی سے ملاقات کر لیجیے۔ اب کی دفعہ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اپنی بیٹی کا ذکر سن کر وہ صرف جواب میں سر ہلا گئے تھے۔ انہیں لگا تھا کہ شاید اتنی بڑی محفل میں ان کی ذات کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوگی، لیکن بخت سکندر تو ان کے دائیں بائیں ہو رہا تھا، جیسے ان سے زیادہ ضروری اس محفل میں کچھ بھی نہ ہو، اور سب لوگ ہی نوٹ کر رہے تھے کہ بخت سائیں اپنے سسر کی ضرورت سے زیادہ خدمت گزار ہو رہے تھے۔ بخت سائیں آپ جائیے اپنی محفل میں، مجھے بس بتا دیجیے محفل کہاں ہے، میں مل کر چلا جاؤں گا۔ اس طرح اپنے ساتھ ساتھ چلتے پا کر انہوں نے کہا تھا۔ انہیں بہت عجیب لگ رہا تھا کہ وہ یوں ان کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے، جبکہ پوری محفل اس کی منتظر ہے۔ میرے لیے آپ زیادہ ضروری ہیں بابا سائیں، آپ اگر برا نہ منائے تو میں آپ کو بابا کہہ سکتا ہوں نا؟ اس نے ان کے ساتھ اندر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیوں نہیں بخت سائیں، آپ کے ساتھ تعلق جوڑ ہی کیا تو پھر رشتہ وہی پکارے جو ہے ہمارا۔ انہوں نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ چلو کلرک دا تے رویہ تسلی بخشیا، کلر تی دا ہی دماغ خراب ہویا۔ میں ہمیشہ آپ کا بیٹا بننے کی کوشش کروں گا، اور ہو سکتا ہے میں آپ کی بیٹی سے زیادہ اچھا بیٹا بن جاؤں۔ اس نے شرارت سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ مجھے خوشی ہوگی کیونکہ میری بیٹی بہت نادان ہے، بھولی ہے، اسے سمجھنے میں آپ کو وقت لگے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اسے سمجھ جائیں گے۔ میں نہیں جانتا بخت سائیں کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے حقیقت وہ ہے یا حقیقت اس کے برعکس ہے، لیکن آپ کی تربیت اور آپ کا انداز اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے وہ جھوٹ ہے۔ میں اس بات پر یقین کروں گا، لیکن میری بیٹی کو یقین کرنے میں تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ پتہ نہیں آپ کس طرح سے سمجھیں گے، یا پتہ نہیں آپ کس طرح سے سب کچھ ٹھیک کر پائیں گے، لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں گا، میری بیٹی دل کی بہت اچھی ہے، بہت صاف ہے۔ اسے بس تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ وہ آپ کی بیوی ہے، اب رشتہ جڑ چکا اور رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، حالات جو بھی رہے ہوں، لیکن میں اپنی بیٹی کی طرف سے ہوئی ہر نادانی کے لیے آپ سے پہلے معافی مانگتا ہوں۔ ہائے کلر کہ ایڈا ٹینشن نہ لے، انہوں دے ساتھ خون معاف کیتے بخت سائی نے، ان دے تے عام معافی دا لانا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کا گھر ٹوٹے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے تو بخت نے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ بابا سائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں جانتا ہوں اسے وقت درکار ہے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے، ابھی اسے بہت وقت لگے گا ہر چیز سمجھنے کے لیے، اسے ابھی وقت چاہیے اور میں اسے وقت دوں گا، آپ پریشان مت ہو۔ میری طرف سے آپ کو کسی طرح کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔
اور جہاں تک محضل کی بات ہے تو وہ کتنی اچھی ہے یہ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. میں محبت کرتا ہوں اس سے. مانا بھی سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن جتنا جانا ہے اس کے بعد کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے مجھے. آئیے اپنی بیٹی سے مل لیجیے. وہ ان کو آگے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو ایک امید کے ساتھ انہوں نے اندر ہال میں قدم رکھے تھے. بابا کو آتے اس نے دیکھ لیا تھا. وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ بابا تیز تیز قدم اٹھاتے اس کے پاس آتے اسٹیج پر آئے تھے اور اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا. نہیں نہیں، رونا مت، بالکل مت رونا. ایک آنسو نہیں، یہ دن تو خوشی کا ہوتا ہے، اس میں آنسو بہا کر بدشگونی نہیں کرنی کی جاتی. وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ان کے پاس ہی آ کر کھڑا ہو گیا تھا. آنسو مت بہاؤ، یہ وقت تو خوشی کا ہے، خوش رہو. میری دعا ہے کہ میری بیٹی پہ کبھی کوئی برا سایہ نہ گزرے. وہ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہے، اس کی زندگی میں رنگ ہی رنگ کھلتے رہے. میری بیٹی کی ہر خواہش پوری ہو، وہ جس چیز کی تمنا کرے وہ اس کو ملے، اور اس کو ملے گی، مجھے یقین ہے، کیونکہ اللہ نے جو تیرے مقدر میں لکھا ہے نا وہ تیری ہر خواہش پوری کرے گا. انہوں نے اپنے ساتھ کھڑے بخت سکندر کو دیکھتے ہوئے یقین سے کہا تھا، جبکہ ان کے یقین پر وہ دلکشی سے مسکرا دیا. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں آپ کا یقین کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا بابا سائیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا. تو اس کے لبوں سے بابا سائیں سن کر اسے عجیب لگا تھا. وہ شخص اس کے باپ کو اپنے باپ کا مقام دے رہا تھا. اتو ہی ہوش ناخن لالا کڑیے. بابا سائیں چلیے باہر چلتے ہیں، کھانا لگ گیا. مجھے 3 دفعہ دادا سائیں کی کال آ چکی ہے، اب وہ ناراض ہو رہے ہیں. ان کے خاص مہمان ہمارا انتظار کریں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. بیٹا سائیں تمہارے خاص مہمانوں میں بھلا میرا کیا کام؟ میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ تم جاؤ اپنے مہمانوں کا اٹینڈ کرو، میں تھوڑی دیر بعد خود ہی چلا جاؤں گا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. ارے ایسے کیسے چلے جائیں گے آپ؟ کھانا تو آپ کو میرے ساتھ کھانا ہوگا نا. اور ویسے بھی وہ دادا سائیں کے مہمان ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس دادا سائیں کے لیے تھوڑی بہت ہائے ہیلو کرنی پڑے گی، باقی یہاں پر ان انجان لوگوں کے بیچ میرے لیے سب سے خاص آپ ہیں. آئیے میں آپ کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا. تو اس کے خلوص پر وہ انکار نہ کر سکے تھے. فکر مت کرو، جانے سے پہلے ان کی تمہارے ساتھ ملاقات لازمی کروں گا. میں انہیں واپس لے آؤں گا، تم فکر مت کرو. آرام سے اوپر کمرے میں جاؤ اور چینج کر کے ریسٹ کرو، تم کافی تھک گئی ہو. یہاں پر نادیہ سب کچھ سنبھال لے گی، اس نے پیچھے کر نادیہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا. ہاں بھابھی صحیح، میں سب کو بتا دوں گی. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ تھک گئی ہیں اس لیے کمرے میں چلی گئی ہیں. آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، بہت وقت ہو چکا ہے. ویسے بھی نمرا کہتی ہے کہ دلہن بننا بھی نا جان کا عذاب ہے، عذاب ہی ہے. اسی طرح بیٹھنا پڑتا ہے، وہ بھی 3-4 گھنٹے کے لیے. خیر آ جائیں آپ کو نہیں بیٹھنا پڑے گا. وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے لے جانے لگی تھی، جبکہ بابا نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے اندر بھیج دیا تھا، اور پھر بار بار اس کے اصرار کرنے پر اس کے ساتھ کھانے کی میز پر آ گئے تھے. حالانکہ ان کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ کھانے کا، لیکن اس کی ضد پر وہ اور کیا کر سکتے تھے، کیا ہی کہہ سکتے تھے. جس طریقے سے وہ عزت دے رہا تھا وہ ہرگز اسے مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے. چلو شکر ہے بابا سائیں کلرک دے نا جین دے وجنا ہلے جین تھوڑا جنا باقی ہے، نہیں تے بیٹی والا جین نہیں پایا اپنا. وہ انہیں اپنے ساتھ ہی دادا جان کے خاص مہمانوں والے ٹیبل پر لے کر آیا تھا اور ان کے لیے اسپیشل کرسی کھینچی تھی. دادا جان کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ وہ اس طرح ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے خاص مہمانوں میں کھانا کھائیں، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کا کچھ کہنا بخت سائیں کو ناراض کر سکتا تھا، اور وہ اپنے پوتے کے لیے کچھ بھی برداشت کر سکتے تھے، کچھ بھی. اوکے گائز، یہ یہاں پہ دادا سائیں کے الفاظ نوٹ کر لیں کہ اپنے پوتے سے کچھ بھی برداشت کر سکتے سی. باقی اگے جا کے لگ جائے گا پتہ کہ کنے کا پانی چاہے تے کنہ کا کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے. جی تو گائز یہاں پہ ہماری ناول کی ایپیسوڈ نمبر 10 اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اور چھوٹ تھا میں نے کوئی نہ ہی نہ لوے، کیونکہ ایز پر حسب وعدہ ڈیلی ایپیسوڈ آ رہی ہے، ڈیلی وائز آ رہی ہے، تو بس اچھا رسپانس دیتے رہے تاکہ آپ کو ایپیسوڈ ملتی رہے. باقی جو ہے نا جناب علی کون سا ناول وہ والا بازل شیرازی اور معصومہ شیرازی والا، اس کی بھی مزید رہتی ہیں کوئی 2 قسطیں 3 قسطیں 3 ایپیسوڈ رہتی ہیں.
اور ایک تو صبح اللہ خیر کر کے انشاءاللہ آئے گی، باقی 2 بھی آگے روٹینلی آ جائیں گی، ٹھیک ہے، ڈیلی۔ تو باقی ایسا ہے، اور اس ناول کی ابھی پڑھی ہے، یہ میرا خیال میں ہاف ناول ہو گیا ہے تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ ہاف ناول ہو گیا ہے بخت سائیں والا۔ تو نا اب بھی ایسا ہے کہ ہم لوگ کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ہم ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ایک اور بات، ابھی تک یہ اوورال کمنٹ سیشن ہے، مطلب کہ یہ تخت بخت والے ناول کا بھی اور بازل والے ناول کا بھی، بیکاز وہ بازل والا جو ناول تھا نا، وہ میں نے ابھی پہلے ریکارڈ کیا، تو وہ اس کی جو لاسٹ سین تھا نا وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا تھا، تو پھر میں نے کہا کمنٹ سیشن اس میں کمپلیٹ کر لیں گے، اور وہ والا میں نے آپ کو لمبی ایپیسوڈ دے دی، ٹھیک ہے۔ تو چلتے کمنٹ سیشن ریڈ کرتے ہیں۔ دیپک ہیلیو ایف ایم بی: Anayat Bahadur, so cute. This is one of the best novel on your channel. Thank you very much. دل میرا تیری جاگیر، ایمل عبدل کے ناول کی بات کریں، یہ بھی صرف ناول آرچڈ اسپیشل ناول تھا، اس کے کاپی رائٹس بھی صرف ناول آرچڈ کے پاس ہی ہیں، اور یہ کہیں پہ نہیں آپ کو ملے گا ناول۔ جس نے ریڈ نہیں کیا وہ ضرور سنیں اس کو۔ چالی سلطان امیزنگ ایپیسوڈ تھی، تھینک یو کیپو۔ خیر ایپی بہت مزے کی تھی، تھینک یو۔ علیزہ صدیقی نے ہارٹ بھیجے۔ ختیجہ نجیب حیدر: بہت مزہ آ رہا ہے ڈیلی ایپی سن کر، بٹ ریئلی مسنگ بازل اور معصومہ۔ بس یار کل ٹائم نہیں تھا اس لیے بازل اور معصومہ نہیں آ سکے، لیکن دیکھیں ٹائم آج بھی نہیں تھا، لیکن آج میں نے اس طرح سے اسکیجول کیا تھا سارا کچھ کہ آپ کو دونوں ناول کی ایپیسوڈ مل جائے۔ تو باقی بس اللہ پاک خیر رکھے، جو سوچا ہوا ویسے ہوتا رہے، نہیں تو بس کیا کہہ سکتے ہیں۔ گلو گارڈن وِد زیش فرسٹ: اچھا جی، آپ نے سب سے پہلے سنا اس کو۔ بیسٹ ناول بائی عائشہ: انّا بھی بیبا بچہ نہیں ہے بخت سائیں۔ آج دی ایپی سب لگ گیا، حساب لا لیا میں۔ چلو کوئی نہیں، ہالے تو تھوڑا جہا حساب لایا، ہالے اگلی ایپیاں دے وچ مزید حساب لگاؤ گی آپ ضرور۔ تہا عدیل: زبردست ایپیسوڈ، کیمسٹری امیزنگ ناول، تھینک یو ٹو بوتھ آف یو۔ شیلو: یس وی آر ویٹنگ اینکشیسلی، تھینک یو اریج، ویلکم مائی ڈیئر۔ بشریٰ اعظم: بہت زبردست ایپیسوڈ، نائس، تھینک یو۔ عبداللہ ایم: زبردست ایپیسوڈ، تھینک یو۔ روپس: بہت زبردست، سو رومانٹک، تھینک یو۔ عائشہ آصف: ناول اچھا ہے، اچھا جی، تھینک یو۔ تہا عدیل: زبردست ایپیسوڈ، تھینک یو۔ زوہا ملک: وعلیکم السلام، بہت ہی زبردست ایپیسوڈ تھا سویٹی۔ محزل صاحبہ: کب تک اپنی جان کے خیر مناؤ گی تم؟ ابھی بخت سائیں کے روم میں ہو، تمہاری حالت ابھی ایسی ہے جیسے کسی شیر کی گفا میں خرگوش کی ہوتی ہے۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ بخت سائیں آپ کی جند جان سائیں آپ کے صبر کو پورا امتحان لینے والی ہے۔ ہو گئی محزل صاحبہ کی صبح؟ ہاں جی، جند جان سائیں امتحان تے لے گی، لیکن حالے تسی بخت سائیں نو جان دے نہیں ہو۔ میں نے کل بھی بولا تھا، بخت سائیں وہ شکل سے دکھتا ہے سویٹ اینڈ سوامی ٹائپ کا، لیکن ہے بہت وڈے حرامی ٹائپ کا۔ آگے جا کے لگے گا سواد، لگے گا پتہ۔ اور ان کے پھر سے ہوش گم ہو گئے ولیمے کا ڈریس دیکھ کے۔ یار کیسی لڑکی ہو تم، میرے میاں میرے لیے ایسا ڈریس لائے نا تو میں تو ان کے گلے لگ جاؤں۔ اچھا، ویسے میں تو چاکلیٹ لینے پر بھی میرے میاں کے گلے لگ جاتی ہوں۔ اچھا جی، بخت سائیں آپ نے تو پورا انتظام کیا ہے۔ محزل کو شرم سے پانی کرنے کا۔ بھائی اپنے آس پاس دیکھیں، ابھی بھی دوسری خواتین ہیں آپ کے روم میں، ایسا بھی کیا گھورنا؟ یار اب اپنی اس کی پرسنل پراپرٹی، اب اپنی بیوی کو نہیں گھورے گا تو جو دوسری عورتوں کو گھورے گا؟ بخت سائیں ایسا بھی کیا پوزیسو ہونا؟ کوئی خواتین قریب جائے یا تعریف کرے آپ کی جند جان سائیں کی تو وہ بھی برداشت نہیں ہو رہی آپ سے۔ بھائی اس کی بیوی ہے، ایک تو بیوی ہے، اب دوسروں کے لیے تھوڑی لایا وہ۔ محزل صاحبہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اتنی آسانی سے بخت سائیں آپ کے نیچے جانے دے گا؟ یہ تو واقعی محزل کی کام کی حالی تھی۔ کچھ دیر رک کے شیر کا سامنا کرو خرگوش۔ صحیح کہا آپ نے بخت سائیں، کوئی وعدہ خلافی نہیں ہے، تھوڑا حق تو آپ جاتے
جتا ہی سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک رومانٹک ہیرو، آپ کو تھوڑی آزادی ہونی چاہیے اپنی من مانی کرنے کی۔ بخش سائیں من مانی اپنی کرے گا، لیکن بغیر اجازت کے نہیں کرے گا۔ بخش سائیں اب اپنی جن جان سائیں کو جانے تھے، ورنہ انہیں پھر بے ہوش ہو جانا ہے اور بے ہوش ہونے کے نئے ریکارڈ بنانے ہیں۔ بخش سائیں آپ ایک کام کریں، آپ خود بھی اپنی جن جان سائیں کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور ہر 5 منٹ بعد آیت الکرسی اور کل پڑھ کے دم کرتے رہنا، اے بھی صحیح ہے، یا نہیں تو کوئی نظر وٹو اٹھا دینا۔ لو جی شروع ہو گئے یہ بزرگ خواتینوں کے سوال جواب۔ یہ لوگ ولیمے میں آتے ہی اس لیے کہ کھوج خبر نکالے دلہا دلہن کی۔ یہ بخش سائیں کے بابا کی بیگم کو گھر میں بس فضولی بات کرنے کے لیے ہی رکھا ہے۔ ان محترمہ کی عقل گھٹنوں سے بھی نیچے ٹخنوں میں شریف میں ہے، مجھے یقین ہے، مجھے بھی اس پہ یقین ہے۔ تھینک یو سو مچ سویٹی، ویلکم، اللہ حافظ۔ عائشہ آصف، سٹوری مزید انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے، ویل ڈن فار بوتھ ریچ، تھینک یو ویری مچ۔ نہیں، ویل ڈن فار بوتھ ریچ یہ ریچ کا ناول نہیں ہے جو فورسڈ میریجز پہ آپ نے دونوں ریچ کو ویل ڈن بولا نا، معصومہ اور بازل والا ریچ کا ناول نہیں ہے، یہ دوسری رائٹر کا ہے۔ عبداللہ ایم زبردست، عادل، مجھے دونوں ناول بہت پسند ہے، ابھی آپ کا بہت شکریہ، ویلکم۔ ملک صبا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہمیشہ کی طرح بہت بہت زیادہ مزے کی تھی، زبردست، لاجواب اور انٹرسٹنگ بھی۔ محضل کو شکر ہے بخش سائیں کے گھر والے کچھ پسند آئے، وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اور اس گھر میں دادا سائیں کدھر گیا کے بعد اگر کسی کا حکم چلتا تھا تو بخش سائیں کا تھا، اور بخش سائیں کے لیے وہ اہم تھی، لیکن پھر بھی بخش سائیں کو قبول نہیں کر پا رہی ابھی تک۔ محضل تو بخش سائیں کے آنے سے پہلے سو گئی، بیچارے کا انتظار ہی کر لیتی تھوڑا سا، وہ جو کب سے انتظار میں تھا کہ کب محضل اس کے کمرے میں اس کی بیوی بن کر آئے گی، آخر وہ وقت ابھی آ ہی گیا۔ انہوں پتہ سی کہ جب میں انتظار کیا تھا تو پھر میرے نہ جو ہونی ہے نا، لیکن محضل میڈم کی نیندیں پوری ہو تب نا، لگتا ہے بخش سائیں کو اور انتظار کرنا پڑے گا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو انتظار شروع ہوا ہے۔ اور محضل کے بیچارے بخش سائیں کو تنگ کریے، بیچارہ بخش سائیں، شکر ہے محضل کو تنگ کیے بغیر سو گیا، لیکن آدھی رات کو محضل بیچارے بخش سائیں نے کیسے خود پر کنٹرول کیا وہی جانتا تھا۔ تے ہور کی صبح صبح محضل بخش سائیں کا جائزہ لینے لگی، لو بھئی لو، بندہ پورے کا پورا تمہارا ہی ہے، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، حق بنتا بھئی۔ لیکن بخش سائیں کو یہ ناانصافی لگ رہی تھی، بھائی اپنے لیے سب چلتا ہے لیکن بخش سائیں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ محضل تو ڈریس دیکھ کر حیران ہوئی تھی، ہونا بنتا بھی تھا، آخر بخش سائیں کی بیوی تھی، کوئی معمولی سی لڑکی اب نہیں رہی وہ۔ محضل کو تیار دیکھ کر بخش سائیں کی بے قراریاں، بیچارے سے انتظار نہیں ہو رہا تھا، محضل کو اس نے بتا بھی دیا واپسی پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر محضل کی کنڈیشن دیکھنے والی تھی، ولیمہ تو ان لوگوں کے کافی شاندار ہے، اور وہ عورت بہت اچھی لگی جس نے نسیمہ کے ساتھ محضل کی تعریف کی۔ وہ لوگ پہلے سے جانتے تھے کہ بخش سائیں کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرے گا، باقی ابھی بہت انٹرسٹنگ تھی، بہت زیادہ مزہ آیا سن کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین، آمین۔ بہت شکریہ دعاؤں میں یاد رکھنے کا پیاری، ہمیشہ ایسی دعاؤں میں یاد رکھیں، جزاک اللہ۔ ملک صبا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بہت انٹرسٹنگ تھی یہ بازل کا غصہ، ان دونوں نے معصومہ کا سارا ڈیٹا ریکور کر لیا، پھر وہ تصویریں دیکھ کر بازل کا غصہ، اسے پتہ بھی چل گیا یہ کس نے کیا تھا، اور وہ لڑکی، اسے اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن بازل لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، صحیح کیا، جب اسے احساس نہیں تھا تو پھر دوسروں نے کیا کرنا تھا۔ یہ سب بازل کے باپ اور چچا نے کیا، اور معصومہ کے بابا، ان کو کون سا اپنی بیٹی سے محبت تھی، لیکن بازل ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا کیا، یہی ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کے ساتھ، تو ہوگی یہ لوگ یہی کچھ ڈیزرو کرتے تھے۔ معصومہ نے اچھا کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ہانے کے رشتے کے لیے آئے تھے، کیسے عجیب لوگ تھے وہ، اور پھر معصومہ نے بازل کے لیے اسپیشل ڈش بنائی، لیکن بازل نے تعریف تک نہیں کی۔ معصومہ نے چنگی کی سی بازل نے، جو بازل تعریفاں کرتا ہوں نہیں۔ بیچاری شیری بیگم، ان کی کہانی بہت دکھی تھی، اور ان کے شوہر صاحب بازل نے سب کے سامنے معصومہ کا ساتھ دیا، اور قائم نے بھی اپنی بہن کا، بازل نے کتنا پوچھا لیکن معصومہ نے اسے نہیں بتایا کچھ بھی، اسے بتا دینا چاہیے تھا بازل کو ان تصویروں کے بارے میں، لیکن کوئی نہیں، بازل کو خود ہی پتہ چل گیا، لیکن معصومہ نے اس پر بھروسہ نہیں کیا، اسے یہ سب بتا دی۔ باقی ابھی بہت مزے کی تھی، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن بھی ختم ہوئے، بہت سارے لوگوں کے کمنٹس مسنگ ہیں جن کے کمنٹس نہیں آ رہے، تو وہ بہت سارے لوگوں کے کمنٹس مسنگ ہیں، میں نام اب کیا لوں، میں جو پتہ نہیں انہوں نے سنی نہیں ہے ایپیسوڈ، حالانکہ ڈیلی ایپیسوڈ تو سننی بنتی ہے۔ ختیجہ نجیب حیدر پہلے ڈیلی کمنٹ کرتی تھی، وہ بھی نہیں کر رہی، نیاب رضوان پہلے کرتی تھی، اب وہ بھی نہیں کرتی، تعمیر خان وہ کرتی ہیں لیکن ابھی 1-2 ایپیسوڈ پہ ان کا بھی نہیں آیا، پھر اینجل شاہ بھی نہیں کر رہی، پھر اور کون تھے اسی طرح کے نام، مجھے میرے ذہن میں کوئی رہ جائے تو
اور بھی اسی طرح کے نام ہیں، تو یہ پہلے کمنٹس کرتے تھے اب نہیں کر رہے، تو کدھر ہو آپ لوگ؟ اب تو ایپیسوڈ ڈیلی آ رہی ہے۔ اور وہ ایک گلو گارڈن وتھ زیش، اس نے تو کمنٹ کیا تھا انہوں نے فرسٹ کا، اس کے علاوہ کوئی کمنٹ نہیں کیا۔ اور ایک اور تھی، وہ پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، نہیں یاد آ رہا۔ تو بہت سارے میرے لسنرز ہیں کہ جو شروع میں کمنٹ کرتے تھے لیکن ابھی کمنٹ نہیں کر رہے، تو کدھر ہو آپ لوگ؟ اب تو ایپیسوڈ ڈیلی آ رہی ہے، اب کیا ہے آپ کے شکایات؟ تو کائنڈلی کمنٹ کیا کریں تاکہ آپ لوگ انوالو رہا کریں ناول کے ساتھ، آپ لوگ بھی موٹیویٹ ہوں، آپ لوگوں کو ناول ملتا رہے، میں بھی موٹیویٹ ہو کے آپ کو ناول دیتی رہوں۔ تو اب یہاں پہ کمنٹ سیکشن اختتام کو پہنچا، ہائے اللہ نیند آ گئی، مہمان بھی آ گئے۔ کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچا، کیسی لگی ایپیسوڈ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل جلد ملیں گے، اللہ پاک خیر رکھے بس نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔